बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। अब आईएसआई आपकी हर कॉल सुनेगी और आपका हर मैसेज पढ़ेगी। दूसरी स्टोरी ये शेयर करनी है कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से खुशखबरी है। जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको अगले 3 महीने तक 50 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। उनकी बिजली के बिल बहुत ही कम आएंगे। इस पर तफसील से बात करेंगे, ये मामला है क्या। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से। और वाटर प्रोजेक्ट्स इस गर्मी में प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, अपने लिए, अपनी फैमिली के सेहत व सलामती के लिए, और ख़ास तौर पे अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। इससे बढ़ के कोई सदका जारिया हो नहीं सकता। मैं सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल पाकिस्तान, इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाह रहा हूँ। ये 8 जुलाई का नोटिफिकेशन है जनाब। ये कल बड़ा वायरल भी हुआ। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 54 ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996, the federal government is in the interest of national security and in the apprehension of any offense is pleased to authorize the officers not below the rank of grade 18 to be nominated for time to time by inter-services intelligence to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system as envisaged under section 54 of the act। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपने देख लिया। ये था जनाब वो नोटिफिकेशन जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ने अब बाकायदा तौर पर यानी लीगली इजाज़त दे दी है आईएसआई को कि वो आईएसआई किसी ऑफिसर को नॉमिनेट करेगी जो 18वें ग्रेड से कम नहीं होगा, और वो बाकायदा तौर पर इसकी यानी कि वो बाकायदा तौर पे कॉल रिकॉर्ड कराएगा। अच्छा, अब मामला क्या है भाई। अभी बुशरा बीबी साहबा के, अभी इमरान खान साहब के और भी बहुत सारी ऑडियोज़ लीक हुई और बाद में शोर मच गया कि जनाब ये ऑडियो लीक हुई, और उस वक़्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। बुशरा बीबी साहबा के अभी एक ऑडियो उनकी वकील के साथ भी लीक हुई थी। वो मामला चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि पता चला है कि जनाब ये जो कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, ये कोई लीगल सिस्टम के तहत बहुत सारे सार्फिन का डाटा ये एजेंसियों को देती हैं। बाद में पता चला कि जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और अब उसी के तनाजुर में ये है कि जी चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, इस वजह से उसी के तनाजुर में कि अब उसको लीगलाइज़ कर दिया गया है, बाकायदा हुकूमत ने इजाज़त दी है। अब ये इजाज़त भी कोर्ट में जाती है, यानी जो कुछ भी होता है जो इसमें। अच्छा, बात ये है बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है। हमारे मुल्क में इसलिए मसला है कि हमारे मुल्क में इसका गलत इस्तेमाल होता है। अब तहरीक इंसाफ के दोस्त बहुत सारे इस पर शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन मैं मज़ीद तबसरे से पहले तबसरा इस पर ज़रूर करूँगा, दूसरी ख़बर पे भी ज़रूर आना है। लेकिन पहले इमरान खान साहब का ये ज़रा ऑडियो सुनिए और फिर उसके बाद वीडियो देखिए, और फिर उसके बाद उनके पार्टी के अपने यू टर्न भी देखिए। ये छोटी सी वीडियो है, आप देखिए और सर धुनिए। माशाअल्लाह खान साहब ने कोई एक मौका भी ऐसा नहीं छोड़ा, यू टर्न तो हर एक में लिया ना, कि एक मौका भी ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां उनका ऑडियो या वीडियो मौजूद ना हो। जो उनके अपने, अब कल बैरिस्टर गौहर से इसी बारे में पूछा गया, सहाफ़ी ने सवाल किया,
وہ بغیر کوئی بات کیے بھاگ گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جی جو خان صاحب کہہ چکے ہیں وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے ہمارے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں خان صاحب نے ایجنسیوں کے کال ریکارڈ پر کیا کہا تھا، یہ لیں۔ پرائم منسٹر who can also resist the army chief. پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کئی آتے ہیں، اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جاتے ہیں، باہر فلیٹس ہوتے ہیں، باہر پیسہ بچوانا شروع ہوتا ہے۔ فوج کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہماری ISI ہے یہ دنیا کی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ تو اب جو میں کرتا ہوں، جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں، جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے۔ اچھا، IB کو بھی پتا ہوتا ہے، ISI کو بھی پتا ہوتا ہے۔ ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے، بالکل۔ پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا چاہیے۔ نہیں، دیکھو منصور، یہ یاد رکھو، آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، یہ جو کریں گے CIA کو پتا ہوگا، کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے۔ ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں۔ جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق، سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ ہم نہیں، دنیا کے اندر جو بھی ملک ہے، تکڑا ملک ہے جن کی انٹیلیجنس ہے، ان کو ہمیشہ اپنے سربراہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر انفارمیشن پتا۔ اگر انٹیلیجنس ایجنسی آپ کی گفتگو سن رہی ہے، یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ، آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ صرف ہماری نہیں سن رہی ہوتی، اچھا، اور باہر کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، پہلے یہ کلیئر ہو جائے جی۔ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں، میں ایسا کہہ دوں، میرا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، ہاں، کیونکہ انٹیلیجنس سے پروٹیکشن ہوتی ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری باتیں تو مت سنیں خدا کے لیے، مطلب میں اگر کوئی کسی سے کوئی اپنی تو دیکھیں نا، ان کو یہ پتا ہوگا کہ کون آپ کو مجھے پتا ہوگا کون آپ کو کال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، تو یہ پتا ہوتا ہے۔ کیونکہ اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ، جو انلیگل ہے، غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے۔ اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے، اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے یہ بات۔ لہٰذا مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ جب پیسہ چوری کر کے باہر ملک سے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے، مجھے سب پتا ہوگا۔ اچھا، سو ان کو پرابلم کیا آتا ہے؟ کیونکہ یہ کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں، ان کا صرف یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈرتے۔ اچھا، چونکہ یہ کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں، میں ہوں سب سے بڑا فرشتہ، یہ کمپرومائز لوگ ہیں، اس لیے یہ تو چوری کرتے ہیں، اس لیے یہ ڈرتے ہیں کہ جناب ہماری کالیں کیوں ٹیپ کی جاتی ہیں، ہماری کالیں کون کیوں سنتا ہے۔ تو ISI کو تو سننی چاہیے، پرائم منسٹر کی کال بھی سننی چاہیے، ہر جگہ پہ ہر سنتا ہے، سارے ملکوں میں سنتے ہیں۔ یہ وہ خان صاحب تھے، جو وہ خان صاحب آج کل وہ گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی ہماری کالیں کیوں سنی ہیں، ہماری آڈیو لیک کیوں ہوئی ہیں، ہماری کالیں سنی کیوں ہیں۔ اس وقت ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی کال سننے میں، اس وقت جب لوگ کہتے تھے بھائی کو شرم کرو، کو حیا کرو، لیکن انہوں نے بالکل تھوک کے حساب سے تمام محکموں کے سربراہ، بلکہ PTV میں پہلی دفعہ DGISPR کو باقاعدہ ایک ڈائریکٹر کا عہدہ دیا گیا، اور وہ جناب یہاں پر ڈائریکٹر سے مراد کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر تھے، ٹھیک ہو گیا، اور اب بھی ہیں، اور بہت سارے محکموں میں، اور اسی طریقے سے جو بنیاد ڈالی گئی وہ اس وقت اگر یوتھیوں کو آپ ایسی صورت میں یاد دلاتے ہیں، بھائی یوتھیوں کو آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی۔ یہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے، ہم اس وقت بھی اعتراض کرنے کا حق ہے۔ آپ کیوں اس طریقے سے اچھل کود کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے دور میں، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا پٹھے کرتوت کیے ہیں؟ آپ کو نہیں یاد کہ آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کی باقی پارٹی اور آپ نے کیا کیا، تلوے چاٹے ہیں اور بوٹ چاٹے ہیں؟ تو آج آپ بوٹ چاٹیے انقلاب کے دائی بن گئے ہو، اس وقت آپ کو خیال نہیں تھا کہ یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس وقت انہی ملٹری کورٹ سے آپ کے زمانے میں 20 سے زیادہ لوگوں کو سزا ہوئی تو وہ ٹھیک تھی، آج ملٹری کورٹس والے حرام ہو گئے ہیں، اس وقت وہ حلال تھے، اس وقت فون ٹیپنگ بالکل ٹھیک تھی، آج وہ غلط ہو گئی ہے۔ آج میں کہتا ہوں اس وقت بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے، قانونی طور پہ کوئی نہیں۔ ہاں،
کرتے ہیں لوگ، باہر بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ تو کہا گیا ہے نا اس نوٹیفیکیشن میں بھی کہ جناب وہ سیکیورٹی کی وجہ سے دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے بھی دہشت گردی بھی ہو، پھر اس میں یہاں پر غلط استعمال ہونے لگ جاتا ہے، پھر آڈیو لیکس آنے لگ جاتی ہیں، پھر ان چیزوں کا غلط استعمال ہوتا ہے. اگر غلط استعمال نہ ہو تو سیکیورٹی ریزنز کے لیے کسی نے منع نہیں کیا. سیکیورٹی ریزنز کے لیے دنیا کی تمام ایجنسیز ایسے کرتی ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یو کے ہو، کوئی بھی ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں ایک چیز کا غلط استعمال ہوتا ہے. یہاں پر وہ صحافیوں کی فون کال ٹیپ ہوتی ہیں، یہاں پر بزنس مین کی، یہاں پر جنرل فیض کے زمانے میں بزنس مین کے فون کال ٹیپ ہوئے، ان کی ریکارڈنگ ہوئی، ان کا وہ جو آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اس کے بعد بھتھے والے پہنچ جاتے تھے. یہاں پر یہ مصیبت ہوئی ہے کیونکہ وہاں اس وقت بھی یہ تھا. آج تو ایک نوٹیفیکیشن نکل آیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کر تو پہلے ہی رہے تھے، وہ تو پہلے سے ہی کر رہے تھے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے وہ ایک ایم کے جو لیڈر تھے جو وہ لندن میں مارے گئے، اور یہاں پر وہ اے تھے قومی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ لاجز میں، یہاں پر وہ کر رہے تھے، قیام کر رہے تھے پارلیمنٹ لاجز میں. سنیے گا، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے. اور اب دلچسپ اس کو میں کس انداز میں کہوں، شرمناک بات بھی ہے. تو پارلیمنٹ لاجز میں سردیاں تھیں، ان کا نا وہ ہیٹر خراب ہو گیا، گیس والا ہیٹر تھا، وہ ہیٹر خراب ہو گیا. انہوں نے جناب بلایا وہی جو الیکٹریشین کو یا پلمبر کو کہ جی اس کو ٹھیک کریں. اور وہ جو ایکسپرٹ آیا، ٹیکنیکل ایکسپرٹ، اس نے ہیٹر کو جب ٹھیک کیا، جب کھولا تو بیچ میں سے دیکھا کوئی عجیب سا پرزہ نکل آیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ہیٹر کا تو حصہ نہیں ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہیٹر کا حصہ نہیں ہے تو وہاں ان کا جو سٹاف تھا یا باقی لوگ، پھر اس کے بعد ان کو خود بھی وہ اے صاحب کو بھی وہ آ گیا ساتھ ہی ہاتھ میں. تو بعد میں پتہ چلا بھائی یار یہ تو وہ بگنگ ڈیوائس ہے جو لگی ہوئی ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے، یوں سمجھ لیں یہ شروع ہی سے یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. اب یہ ایک لیگل ہے، تو آپ کا ہر میسیج اور آپ کی ہر کال وہ انٹرسیپٹ ہوگی. اب وہ ہر کال اور ہر میسیج ISI سنے گی. اس کا 18واں گریڈ کا بندہ، آپ بے شک وہ 18ویں گریڈ کا سنے یا 8ویں گریڈ کا سنے، کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا غلط استعمال نہ ہو تو جو دہشت گردی کے لیے یا سیکیورٹی کے لیے اس چیز کے لیے وہ کرتے ہیں، اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہاں پہ صحافیوں کی کالز ٹیپ ہوتی ہیں، ان کے پرسنل باتیں ٹیپ ہوتی ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ وہ ریکارڈ ہوتی ہیں، بزنس مین کے ساتھ وہاں سے بھتے لیے جاتے ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کے آفیشلز کی ہوتی ہیں، یہاں پہ وہ ان کی پھر آڈیو لیک آ جاتی ہیں. یہ معاملہ ہے. اب آ جائیں آپ اچھی خبر پہ، اور اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ابھی آپ کو 2 دن پہلے بھی بتایا کہ پروٹیکٹڈ جو کیٹیگری تھی جو 200 والے، اور اعتراض یہ ہوا کہ جی 197 یونٹ ہوتے ہیں تو یہ بڑھا کے انہوں نے 201 کر دیے. کسی کے 195 ہوتے ہیں تو 6 سال ڈال کے 202 203 کر دیے. اسی طریقے سے انہوں نے نا لاکھوں کی تعداد میں پروٹیکٹڈ کیٹیگری کو نان پروٹیکٹڈ میں کر دیا، اور ان کا بل جو آنا تھا کم وہ یکدم بڑھ گیا. کیونکہ جب 200 تک تو آپ کا بل آتا ہے کم، 201 ہوتا ہے تو وہ آپ کو اگلی کیٹیگری میں اگلا سلیب پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے وہ بہت ہی شور اٹھا، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ FIA کو کہا کہ اس کا انکوائری کریں، اور وہ انکوائری کر رہے تھے، اور ان کو سزا دیں، ان کو سسپینڈ کریں ایسے لوگوں کو، وغیرہ وغیرہ. اب حکومت نے وہ فیصلہ بھی واپس لیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ جن کو زیادہ بل آئے ہیں ان کو واپس کیے جائیں گے، اگلے بلوں میں شاید وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. لیکن ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، 50 ارب روپے کی وہ سبسڈی دیں گے، اور 50 ارب روپے کی وہ سبسڈی دیں گے. اور وہ سبسڈی کے حساب سے جو اگلے 3 مہینے ہیں، یعنی جولائی، اگست اور ستمبر، جولائی تو ابھی چل رہا ہے، اگست اور ستمبر، یہ 3 مہینوں کا جو بل آنا ہے
तकरीबन वो कह रहे थे कि 92-93% जो कि कस्टमर्स हैं उनको फ़ायदा होगा बरह रास्त, और वो जनाब उनका बिल कोई 4 से 7 रुपए फ़ी यूनिट, यूँ समझ लें कि 800,000 से लेकर 2500-3000 तक उनका बिल आएगा। ये बहुत बहुत मुनासिब है इस दौर में, और उनका बिल आएगा, बिजली की कास्ट कम अज़ कम इतनी होगी। तो वो मामला ये है कि अब वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये बहुत अच्छी बात है, और 200 यूनिट वाले जो इस्तेमाल करेंगे अगले 3 में कम अज़ कम गरीब को रिलीफ़ तो मिला है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त। अगले स्लैब के लिए भी बिजली मिडिल क्लास के लिए भी सस्ती होनी चाहिए। ये बिजली वो वाहिद इस हुकूमत का मैं समझता हूँ कि चैलेंज है, इस पे हर सूरत इनको काबू पाना है। अगर इन्होंने इस पे काबू ना पाया तो फिर कुछ भी करते रहें। बिजली के जब बिल आते हैं, बिजली एक बेसिक नीड है हर घर की, चाहे वो झुग्गी वाला भी है वो भी अपनी इस्तात के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है। और अगर एक बंदा है जो कि रोज़ की 800 रुपये दिहाड़ी कमाता है और उस बेचारे का अगर 15,000 या 20,000 बिल आएगा तो वो किधर से देगा? वो बार बार भागता है किस्तें कराने के लिए, बार बार इसके बाद पहली किस्तें अभी हो रही होती हैं कि अगला बिल आ जाता है। तो ये बड़ी एक अजीब सी मुसीबत है और अजीब सा मखमसा है। तो इसमें जो है ना, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका को परमानेंट हल निकाले, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, सर तोड़ कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ साहब की यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि बिजली के बिलों के बारे में कुछ किया जाए। ये ज़रूर उन्होंने कई दफ़ा वो इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं बहुत सारे हवालों से। अब सोलर पैनल जो है ना 200 यूनिट या 300 से 500 यूनिट वालों को भी वो कर्ज़ दे के और कर्ज़ हसना टाइप दे के, और वो जो है ना आसान अक़सात में लौटाने के लिए पंजाब हुकूमत ने भी ये किया है। तो ये सारी चीज़ें ये इसलिए कि जो गवर्नमेंट है इसको बिजली के बिलों पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और ये बहुत अच्छी ख़बर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।